वो अहबाब जो हर साल 2 साल के बाद इमाम महदी होने का कभी मशरिक में दावा कर देते हैं, कभी मगरिब में दावा कर देते हैं, कभी शुमाल से आवाज आ जाती है, कभी जनूब से आवाज आ जाती है। और ये वो गुमराह लोग हैं कि जो न सिर्फ खुद गुमराही के रास्ते पर अड़ चुके हैं, बल्कि आने वाली हमारी नई मुसलमान जो जनरेशंस है, हमारी यूथ है, उसको भी मुतज़ब्ज़ब कर देते हैं, कंफ्यूजन का शिकार कर देते हैं। चूंकि जब हर साल 2 साल के बाद कहीं से कोई इमाम महदी का दावा कर देगा तो नई नस्ल ये सोचती है कि शायद ये सारी मनगढ़ंत बातें, तो उनके अजहार और उनके माइंड्स में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो रियलिटी है वो भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाती है। जो सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा बिन अल-यमान हमें इशारा दे रहे हैं कि 1700 जंगी बहरी बेड़े होंगे मुसलमानों के पास, तो क्या आज मुसलमानों की वो हालत है? हम इतनी ताकत में हैं, हमारे पास 1700 जंगी बहरी बेड़े होना तो दूर, हमारा तो अपना बेड़ा गर्क हो चुका है। हम तो इस वक्त ज़वाल का शिकार हैं। चे जाए कि हम फिर से उरूज पाएं और इमाम महदी का वो ज़माना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तान मोहतरम, उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ मैं आज की अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रुए ज़मीन पर जहां भी कहीं मुसलमान मज़लूम है, जुल्म का शिकार है, चाहे वो हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई, बच्चे बुज़ुर्ग और जवान हो, या फिर कश्मीरी और शामी मुसलमान, जहां भी कोई मुसलमान जुल्म का शिकार हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जनाब से हर उस मजलूम मुसलमान की खुसूसी मदद व नुसरत फरमाए, आमीन। दोस्तान मोहतरम, वो सवालात जो आज की मेरी इस गुफ्तगू का सबब हैं वो कुछ यूं हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम कौन है, दज्जाल कौन है, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल होगा, क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी है, और क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक वाकई दर हकीकत इस्लामी किरदार है, या फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से बातें जो हैं वो मन घड़त हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक भी है? तो आइए इन सवालात को लेकर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस ज़मन में चूँकि ये एक निहायत तफसीली मौजू है, तो इस पर हम पूरी एक सीरीज़ तश्कील देंगे, और इस सीरीज़ की जो पहली 2 नशिस्तें होंगी, जिनमें ये पहली नशिस्त है, इन पहली 2 नशिस्तों में हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल और दज्जाल, इन 3 अहम और बुनियादी किरदारों के हवाले से हम एक समराइज्ड प्रेजेंटेशन आपके सामने रखेंगे। यानी इजमालन गुफ्तगू होगी, एक मरकज़ी ख्याल आपके सामने पेश किया जाएगा, यानी सैकड़ों अहादीस मुबारका का जो खुलासा है वो इस सीरीज़ की पहली 2 नशिस्तों में आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। और फिर जो अगली नशिस्तें होंगी उनमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तफसीलात के साथ अहादीस मुबारका, अहादीस सहीहा, जो कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों यानी अलामात सगायर पर नाजिल जो वारिद हुई हैं अहादीस, उनका भी ज़िक्र आपके साथ तफसील के साथ किया जाएगा अगली नशिस्तों में। तो इस ज़मन में आइए दोस्तानी मोहतरम, हम कुरान मजीद की सूरह अल इसरा, जिसको सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, और ये कुरान मजीद का 17th चैप्टर है, इससे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ज़ैना इला बनी इसराईला फ़िल किताबि लतुफ़सिदुन्ना फ़िल अर्दि मर्रतैनि वलतअलुन्ना उलुव्वन कबीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने बनी इसराइल यानी आले यहूद और यहूदियों के लिए किताब में लिख दिया था कि ये लोग इस रुए ज़मीन पर 2 बार फसाद बर्पा करेंगे। लतुफ़सिदुन्ना फ़िल अर्दि मर्रतैन, 2 बार फसाद बर्पा करेंगे, और वलतअलुन्ना उलुव्वन कबीरा, और निहायत खूंरेज़ी करेंगे, सरकशी और बगावत करेंगे खालिक कायनात की अहकामात से, उसकी तालीमात से सरकशी और बगावत पर उतर आएंगे और इंसानियत का कत्लेआम करेंगे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 5 और आयत नंबर 6 में यहूदियों का पहली दफ़ा इस ज़मीन पर खूंरेज़ी करना और इंसानियत का कत्लेआम करना उनका बयान फरमाता है, और फिर यहूदियों के इन आमाल का नताइज जो इनको भुगतना पड़ा उसको बयान फरमाता है, जो इस्लाम की आमद से भी कबल बख्त नसर के हाथों इनका इंजाम हुआ था, और बख्त नसर ने इनसे अल-कुद्स छीन लिया था।
اور یہودیوں کو القدس سے مار مار کر نکال دیا تھا، تو وہ اسلام کی آمد سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، جو یہودیوں کا پہلی مرتبہ اس روئے زمین پر اقتدار میں آنا اور انسانیت کا قتل عام کرنا، سرکشی بغاوت کرنا، فساد انگیزی کرنا، اور پھر بخت نصر کے ہاتھوں ان کا انجام ہونا، اس کا ذکر پھر آیہ نمبر 5 اور آیہ نمبر 6 میں۔ خیر، میں نے آپ سے تفصیلات بھی شیئر کر دی ہیں، چونکہ تفاسیر میں یہ باتیں آتی ہیں اور آیات میں اللہ رب العزت نے اجمالاً بیان کر دیا۔ پھر آیہ نمبر 7 میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آ پہنچی، یعنی دوسری بار بھی یہودیوں نے روئے زمین پر جب فساد انگیزی کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا؟ فرماتا ہے لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اور پھر دوسری بار کیا ہوگا جب یہ یہودی اس زمین پر فساد انگیزی کریں گے اور میسو لیول پر میسکر کریں گے، انسانیت کا قتل عام کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر خالق کائنات ان آل یہود پر ایک ایسی قوم کو مسلط کر دے گا، ایک ایسی قوم کو ان پر نازل کر دے گا۔ وہ کیا کرے گی قوم؟ وہ ایسے جنگجو ہوں گے، ماہر جنگجو ہوں گے کہ وہ مار مار کر ان کے چہروں کی شکلیں بگاڑ دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ لوگ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ مسجد اقصیٰ میں اسی طرح داخل ہوں گے جس طرح اللہ رب العزت نے فاتحین القدس کو پہلی بار اس مسجد میں داخل کیا تھا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا اور ان کے ہاتھوں القدس کی فتح ان کے ہاتھوں پر فرمائی اور انہیں مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے کا شرف نصیب فرمایا، اور پھر بعد ازاں صلاح الدین ایوبی کو یہ اعزاز نصیب ہوا، تو فرمایا جو قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ قرب قیامت سے قبل کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت فاتحین کو ایک بار پھر مسجد اقصیٰ میں شاہانہ انداز میں داخل فرمائے گا اور یہودیوں کو القدس سے نکال باہر فرمائے گا۔ اب اس آیہ کریمہ نمبر 7 کی جب تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ امام ابن جریر طبری کو لے لیجئے، وہ اپنی تفسیر کی کتاب جامع البیان میں نقل کرتے ہیں۔ پھر امام جلال الدین سیوطی وہ اپنی تفسیر الدر المنصور میں کوٹ کرتے ہیں۔ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے تفسیر لاتے ہیں امام طبری بھی اور امام جلال الدین سیوطی بھی۔ دونوں کی تفسیر مشترکہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن الجمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیہ نمبر 7 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو یہودیوں کا دوسری بار زمین پر فساد انگیزی کرنا ہے اور پھر ان کا نتائج ان کو سامنا اس کو کرنا ہے، تو اس کا اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سے آنے والے شہزادے امام مہدی کی طرف علیہ السلام۔ سو صحابی رسول کا امام مہدی کا ذکر کرنا اور قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے تحت تفسیر میں ان کا ذکر کرنا، سو یہاں سے یہ نقطہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ امام مہدی واقعتاً اور حقیقتاً ایک حقیقی اسلامی کردار ہے، جن کا اشارہ جو ہے وہ احادیث میں بھی آتا ہے اور قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے تحت بھی آتا ہے۔ پھر حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی تفسیر میں ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور القدس کو فتح فرمائیں گے اور القدس کی سرزمین کو یہودیوں کے شر سے نجات دلوائیں گے، تو وہ کیا وقت ہوگا؟ فرمایا وَهُوَ أَلْفُ سَفِينَةٍ وَسَبْعُمِائَةِ سَفِينَةٍ، فرمایا وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب مسلمان دنیا کے پاس 1700 جنگی بحری بیڑے ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت آ چکی ہوگی کہ 1700 جنگی بحری بیڑے ہوں گے اور مسلمان اس جنگ میں استعمال کریں گے، اور پھر القدس فتح ہوگا، پھر اس کے بعد قسطنطینیہ فتح ہوگا، ہند اور سندھ کی سرزمینیں فتح ہوں گی۔ تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ مسلمان تب بہت پاور گین کر چکے ہوں گے۔ سو وہ احباب جو ہر سال 2 سال کے بعد امام مہدی ہونے کا کبھی مشرق میں دعویٰ کر دیتے ہیں، کبھی مغرب میں دعویٰ کر دیتے ہیں، کبھی شمال سے آواز آ جاتی ہے، کبھی جنوب سے آواز آ جاتی ہے، اور یہ وہ گمراہ لوگ ہیں کہ جو نہ صرف خود گمراہی کے راستے پر اڑ چکے ہیں بلکہ آنے والی ہماری نئی مسلمان جو جنریشنز ہیں، ہماری یوتھ ہے، اس کو بھی متذبذب کر دیتے ہیں، کنفیوژنس کا شکار کر دیتے ہیں۔ چونکہ جب ہر سال 2 سال کے بعد کہیں سے کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر دے گا تو نئی نسل یہ سوچتی ہے کہ شاید یہ ساری من گھڑت باتیں، تو ان کے اذہان اور ان کے مائنڈز میں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو ریالٹی ہے وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے اس آیہ کریمہ سے 2 اشکالات
بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اشکال یہ کہ واقعتاً امام مہدی علیہ السلام ایک حقیقی کردار ہے، یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور دوسرا اشکال کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے؟ تو اگر ولادت ہو چکی ہے، امام مہدی کا زمانہ آ چکا ہے، تو جو صحابی رسول حضرت حذیفہ بن الجمان ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ 1700 جنگی بحری بیڑے ہوں گے مسلمانوں کے پاس، تو کیا آج مسلمانوں کی وہ حالت ہے؟ ہم اتنی طاقت میں ہیں، ہمارے پاس 1700 جنگی بحری بیڑے ہونا تو دور، ہمارا تو اپنا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ہم تو اس وقت زوال کا شکار ہیں۔ چہ جائے کہ ہم پھر سے عروج پائیں اور امام مہدی کا وہ زمانہ آئے۔ اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور ایک سمری امام مہدی علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور گفتگو کا یہ حصہ نہایت اہمیت کا حامل ہوگا۔ مختلف روایات، چاہے وہ صحائے ستہ کی ہوں یا غیر از صحائے ستہ ہوں، چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا گفتگو کے آغاز میں کہ ہماری یہ جو پہلی 2 نشستیں ہوں گی یہ اجمالاً بیان ہوگا، یعنی سمرائز پریزنٹیشن ہوگی، تو یہاں پر میں حوالہ جات سے قطع نظر آپ کو ایک تھورو ویو پیش کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی تیسری نشستوں سے پھر آگے نشستیں شروع ہوں گی انشاءاللہ، اس میں ڈیٹیلڈ گفتگو کروں گا احادیث کے حوالہ جات کے ساتھ۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا جو ذکر آتا ہے حدیث صحیحہ میں، وہ یہ آتا ہے کہ مدینۃ المنورہ میں قصبہ ہوگا کرآ، وہاں آپ کی ولادت ہوگی۔ اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ آپ کا چہرہ اقدس، اس کا رنگ سفید ہوگا، تاہم سرخی مائل بھی ہوگا۔ پھر آپ کا قد مبارک درمیانہ ہوگا، آپ کے بال مبارک ان کا رنگ سیاہ ہوگا، آپ کی آنکھیں بڑی اور واضح ہوں گی۔ پھر آتا ہے کہ آپ کالی کملی اوڑھتے ہوں گے، یعنی کالے رنگ کی چادر، آپ کا شوقیہ چادر وہ اوڑھتے ہوں گے۔ پھر آتا ہے حدیث صحیحہ میں کہ امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہوگی کہ زبان عربی بولیں گے، اتنی خوبصورت عربی بولیں گے، اتنی فلوئنٹ عربی بولیں گے روانی کے ساتھ کہ جو اہل عرب ہوں گے وہ ان کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارے ہیں، عرب سے ان کا تعلق ہے۔ تاہم ان کی جو اپیرنس ہوگی، جو ان کا ظاہری حلیہ ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ جب عجم والے دیکھیں گے تو وہ یہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو ہمارے ہیں، عجم والے ہیں۔ یعنی احادیث صحیحہ سے جو امام مہدی کی شخصیت کا جو ہمیں ادنا سی ہماری عقل کو جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اشارہ اس طرف ہے کہ امام مہدی کی شخصیت اور کردار ایسا ہوگا کہ چونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے عالمی خلافت کا اعزاز دینا ہے، پوری دنیا پر مسلمان حکومت کا آپ کو اعزاز دینا ہے، آپ کو حکمران بنانا ہے، تو اس سبب سے آپ کی شخصیت اور کردار میں عربی پہلو بھی ہوگا، اجمی پہلو بھی ہوگا، آپ ایک ہمہ جہت شخصیت کے حامل ہوں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے جس حج کے دوران امام مہدی علیہ السلام اپنی بیعت کا آغاز فرمائیں گے، روایات میں آتا ہے کہ وہ دور اتنا اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے زبوں حال ہوگا کہ مسلمانوں میں اتنے شدید اختلافات ہوں گے کہ اس حج کے دوران منا کے مقام پر جب حاجی پہنچیں گے تو عرب کے 2 قبائل کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایک طرف حج ہو رہا ہوگا اور اسی حج کے دوران منا کے مقام پر 2 عرب قبائل کے درمیان جنگ ہوگی، خون ریز جنگ ہوگی۔ جب حالات اتنے کشیدہ ہو جائیں گے تو پھر امام مہدی علیہ السلام اپنی بیعت کا اعلان کریں گے۔ اور تقاضا بھی یہی ہے کہ جو رہنما ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، وہ نہایت مشکل ترین حالات میں وہ اپنی قوم کی لیڈ کرنے کے لیے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے سامنے آتا ہے۔ تو اس حج کے دوران امام مہدی علیہ السلام اپنی امامت کا اعلان فرمائیں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارکہ 40 برس ہوگی، اور مقام جو ہوگا وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کھڑے ہوں گے، وہاں پر آپ اپنی امامت کا اعلان فرمائیں گے، چاہے وہ تشریف فرما ہوں، کھڑے ہوں، یعنی وہاں موجود ہوں گے۔ اور روایات صحیحہ میں آتا ہے کہ 60 سے لے کر 313 تک امت مسلمہ کے جو اکابرین ہوں گے، جید مشائخ ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، وہ سب سے پہلے آپ کے دست اقدس پر بیعت کریں گے۔ یوں امام مہدی علیہ السلام اپنی بیعت کے بعد عرب سے اپنی خلافت کا آغاز کر دیں گے۔ سب سے پہلے عرب پیننسولا، یعنی جو عرب کے جزائر ہیں، جو عرب کی سرزمین ہے، وہاں سے اپنی خلافت کا اعلان کریں گے، آغاز فرمائیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں، کہ کم سے کم آپ کی خلافت کا عرصہ 7 برس ہوگا، کچھ روایات میں آپ کی خلافت کا عرصہ 9 برس آتا ہے، کچھ روایات میں 20 برس آتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 برس تک بھی آتا ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام جب عرب میں اپنی خلافت قائم کر لیں گے تو پھر وہاں سے لشکر کریٹ کر کے، باقاعدہ منظم فوج کریٹ کر کے وہ بھیجیں گے شام کی طرف، سیریا کی طرف، چونکہ آپ کو خبریں آئیں گی، یہ احادیث صحیحہ میں سب کچھ درج ہے، میں تو ایک ادنا سا دین کا طالب علم آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ شام میں اپنا لشکر بھیجیں گے، چونکہ خبریں آئیں گی امام مہدی کے پاس
کہ شام میں ایک یہودی ہے سفیانی نام کا، اور اس یہودی نے قتل عام شروع کر دیا ہے شام میں، اور وہ قتل عام کرتے کرتے عراق میں آ جائے گا، اور روایات میں آتا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی ایک طرف عرب میں خلافت کا آغاز ہوگا، دوسری طرف شام اور عراق میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہوگی، اور 1 لاکھ کے قریب جب مسلمان شہید ہو جائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام اپنا لشکر روانہ کریں گے شام اور عراق کی طرف، اس سفیانی یہودی بدبخت کو قتل کرنے کے لیے۔ دوسری طرف سے روایات میں آتا ہے کہ سفیانی اپنا لشکر بھیجے گا امام مہدی علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے، مگر وہ ملعون کامیاب نہیں ہو سکے گا اور قتل کر دیا جائے گا اور واصل جہنم ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی خلافت اور دیگر جو کردار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا جو بدبختانہ کردار ہے، اس کے حوالے سے جو اجمالاً گفتگو ہے وہ اب میں اگلی دوسری نشست میں کروں گا۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔